अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो संजीदा मुज़ाकरात की तरफ इशारा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी सांस में ईरान के तेल के कुओं पर, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह करने की धमकी भी दे रहे हैं और ईरान के जजीरा खार्ग और ईरान के जो तेल है उसको कब्जे में लेने की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को डीएस्केलेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और सालिसी किरदार जो है वो अदा कर रहा है। इसी सिलसिले में कल 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा का इजलास भी पाकिस्तान के अंदर हुआ। तो क्या पाकिस्तान की ये कोशिशें रंग ला सकेंगी? क्योंकि एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकियां हैं, दूसरी तरफ ईरान ने एनपीटी से निकलने पर गौर व खौज शुरू कर दिया है और इसके साथ ही इसराइल ने अमरीका को अपने फौजी अड्डे इसराइल के अंदर बनाने की पेशकश कर दी है। तो इन तमाम मामलात पर और ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी वाले कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, अब सबसे पहले तो बहुत सारी सीरियस सिचुएशन जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर है, बहुत सारे कशीदा सूरत हाल है, उसके ऊपर हम डिटेल से आएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? रिसेंटली उन्होंने जो MBS के बारे में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बुखारी साहब आपने ज़ुबान तो सुनी है, ये लग रहा है कि मैंने तो पहले ही सर पकड़ लिया था कि काहे से आपने शुरू कर दिया है। गटर की ज़ुबान बोलने वाले बंदे को इतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि इसके सामने बैठ के जो तालियां बजाते हैं ना, वो भी इतनी बेगैरत हैं, इसलिए कि इस बात की दाद नहीं दी जा सकती कि आप एक सुपर पावर के हेड होने के नाते अपने इत्तेहादियों को जो इतने अरसे से आपके साथ चल रहे हैं, अमेरिका के साथ चल रहे हैं, आपके अड्डे वहाँ पर हैं, वो आपकी वजह से मार खा रहे हैं, उनके बारे में आप इतनी घटिया ज़बान बोलते हैं। मुझे तो इस बात पर हैरत ये है कि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं आया है, क्योंकि इतनी अनगार्डेड गुफ्तगू जो सिर्फ गटर में फेंकी जा सकती है, जिसका एक भी लफ्ज़ जो है इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर तबसरा भी किया जाए। ये लबो लहजा, ये ज़बान आज तक किसी, ये हिटलर जैसे डिक्टेटर ने भी इस्तेमाल नहीं की, जो समझता था कि मैं दुनिया को फतेह कर चुका हूँ और मैं आई एम द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। उसने भी अपने मुखालफिन के बारे में, ये तो अपने इत्तेहादियों की ऐसी तैसी कर रहे हैं ना, उन्होंने तो अपने मुखालफों के बारे में भी ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की है। ये तो मैंने किसी बनाना रिपब्लिक के सरबराह को भी ये ज़बान बोलते नहीं देखा है। मुझे तो इस बात के ऊपर बहुत हैरत है कि वो क्राउन प्रिंस, ये गौर से सुनिएगा मेरी बात, जिसने एक बहुत ही गहरे मरासम वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से रास्ते में जहाज़ छीन लिया था, इसलिए कि उसने थोड़ी सी अनगार्डेड गुफ्तगू की थी। अब आपको मुल्क का नाम भी याद है, प्राइम मिनिस्टर का भी पता है, अगर नहीं पता तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को भी पता है। जब वो इतनी सी बदतमीज़ी और गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते तो उन्होंने ये कैसे बर्दाश्त कर ली है, ये मेरी सूझबूझ से बाहर की बात है। और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि तारीख़ में क्या नाम इनका लिखा जाएगा, क्या आने वाली नस्लें अमेरिकन अपने ऊपर फ़ख्र करेंगी कि एक ऐसा इडियट, एक ऐसा नीम पागल शख्स जो है वो उनके ऊपर हुक्मरान रहा है और उसने अमरीकी कौम की तजलील के लिए कौन सा काम है जो नहीं किया है। ये जो जंग है, जो वो एप्स्टीन ज़दा है ना ये ट्रंप, उससे बचने के लिए मुसाद के हाथों ब्लैकमेल होके उसने एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर जिस तरीके से एग्रेशन किया हुआ है, जिस तरीके से पूरी दुनिया उसका हिस्सा बनती चली जा रही है, जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज का पट्टा बैठ रहा है, उसका सरबरा जो है किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, सवाए तबर्रा करने के और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर मेरे प्रोग्राम की लिमिटेशंस ना होती तो मैं इस ट्रंप को तो इसकी ज़बान में जवाब देने की कैपेसिटी रखता हूँ। आगे चलेंगे। बुखारी साहब, इसके बाद ही हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये मौकरी की है तो उसके बाद सऊदी अरब से एक तबाहशुदा अमरीकी जहाज़ की फ़ोटो भी जो है वो लीक हुई है, तो क्या ये उसी का जवाब था? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्राउन प्रिंस ने ख़ास तौर से, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने क्या नहीं किया अमेरिका के लिए। आप ये देखिए कि वो सिर्फ अमेरिका का इत्तेहादी होने की वजह से इस सब कुछ का सामना कर रहे हैं, वरना चीन की सिफारतकारी से ईरान और सऊदी अरब तो बहुत करीब आ गए थे। आपको याद होगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी सऊदी अरब और ईरान के कायम हो गए थे, एक दूसरे के मुल्क में विजिटेशंस होनी शुरू हो गई थी और ये लग रहा था कि ईरान और सऊदी अरब की जो इतनी पुरानी मुखासमत है वो दो मुल्कों के दरमियान दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। उसमें ये तबाहकारी जो इसने ट्रंप ने की है और ऊपर से ये ज़बान जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं छोड़ता हूँ ये सऊदी अरब की हुकूमत और क्राउन प्रिंस पर कि वो इसका जवाब कैसे देंगे। लेकिन हमसे
اس پر تبرہ کرنے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. ہم اس کے اوپر تسلسل سے تبرہ کرتے رہیں گے اور اپنے لیڈرشپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ ان کو کنوے کر دیں کہ اس قسم کی زبان اگر انہوں نے ہمارے کسی لیڈر کے خلاف استعمال کی تو پھر سوچیں یہاں اس پروگرام میں کیا ہوگا. میں تو اس کے لیے ہمارے لیڈرز کی تو بہت تعریف کرتے ہیں ڈونلڈ. ہاں وہ تعریف تو کرتے ہیں لیکن وہ ایک ایسے دکاندار ہیں, ایک ایسے گھٹیا انسان ہیں کہ وہ کسی وقت کوئی بھی کروٹ لے سکتے ہیں. ہمیں چڑھایا گیا یہ کہہ کے کہ مودی جو ہے ہی از اے سوائن, وہ تو کوئی ایسا جانور ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈیفینس پیکٹ بھی چپکے سے ان کے ساتھ کر لیا, ہمیں پتہ بھی نہیں. تو یہ تو ناقابل اعتبار آدمی ہے. ہی از اے انریلائبل پرسن. میرے منہ سے کچھ اور نہ نکل جائے. اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور ایران کی قیادت بالکل ٹھیک کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی کسی گارنٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ یہ ناقابل اعتبار شخص ہے. اور یہ پتہ نہیں کیسے, مجھے تو امریکن ووٹرز کے اوپر بھی حیرت ہے کہ ان کو پہلی دفعہ آزما لیا تھا نا انہوں نے, اس کے بعد دوبارہ پھر وہ وائٹ امریکن کے چکر میں اس کو جو ووٹ دیا ہے, اب اس کی قیمت بھی امریکن لوگ چکائیں گے, ڈونٹ وری, ان کو چکانی پڑے گی اس کی قیمت. جی صاحب, اسرائیلی میڈیا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی اسرائیل کے اندر پیشکش کرنے جا رہا ہے. یہ خبر صرف میڈیا کی نہیں ہے, یہ ایکچولی ان کے ایک انتہائی ذمہ دار اہلکار کا بیان ہے. اس نے ان سے کہا ہے کہ یہ آپ کیا ذلیل ہو رہے ہیں یہ مڈل ایسٹ کے اندر اڈے قائم کر کے, ادھر آؤ ایتھے بناؤ. وہ تو اس خواہش پر کر رہے ہیں نا کہ ہم پھر پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے کیونکہ امریکہ بیٹھا ہوگا یہاں, ہم پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر اس کے جواب میں ایران نے روس اور چین سے کہا کہ آپ بھی آ کے یہاں اپنے اڈے قائم کر لیں تو پھر کیا بنے گا ان کا. یہ وہ بے وقوفانہ, احمقانہ, عقل سے عاری بیانات ہیں جو اس وقت دیے جا رہے ہیں صرف امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے کہ آپ دیکھیں امریکہ کی تذلیل تو ہو رہی ہے, اس کی ملٹری مائٹ کی متھ ٹوٹ چکی ہے, اس کی سفارتکاری نااہل قرار دی جا چکی ہے, اس کا لوگوں کے اوپر اور اپنے کنٹمپریری لیڈرشپ پر اثر و رسوخ جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے. اس کو پہلی دفعہ امریکہ کے کسی صدر کو اس طرح آنکھیں دکھائی ہیں یورپ کے آلموسٹ تمام ملکوں نے, یورپی یونین نے, اس کے بعد کینیڈا نے, اس کے بعد آسٹریلیا نے, اس کے بعد جرمنی نے, نیم دا پیپل جنہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے اس ایگریشن کو, اور یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. امریکہ تو تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ٹرمپ ہیز براٹ دا نیشن ٹو این آئسولیٹڈ سچویشن. ابھی یہ بے وقوف آدمی کہتا ہے میں کیوبا میں بھی جاؤں گا, یہ اس کے باپ کی سرزمین ہے, یہ دنیا کا ماما لگتا ہے. ہو از ہی ٹو ڈیسائیڈ کہ کس قوم کو کیا کرنا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو جتنی ماڈرن دنیا ہے, یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں, یہ جو اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور آسمانوں میں تحقیقیں کر رہے ہیں, اس کو اس کی بے وقوفی کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ رائٹ نہیں ہے اس کو کہ کسی ملک کی سوورینٹی کو انفرنج کرے, کسی ملک سے کہے میں تیری یورینیم لے جاؤں گا اٹھا کے. وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی یہ ہے کون. وہ بالکل غلام مولانا جو ہے اپنے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں مولانا غلام عباس صاحب, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا, وہ تو ہے کون, اس کو تو جو ملے اسے پوچھیں وہ تو ہے کون, who the hell do you think you are. تو یہ تو میں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیتی رہیں گی تو میرے سے اس کے میری زبان سے اس کے خلاف سوائے تبرے کے کچھ نہیں نکلے گا. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جی, یہ سیریس سوال ہے کہ اگر اسرائیل کی خواہش پر امریکہ وہاں اپنا اڈا بناتا ہے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا ایران کو کہ وہ آفر کر دے چائنا کو اور رشیا کو آپ بھی آ جائیں جناب یہاں. کیوں؟ کیونکہ اب تک یہ جو جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں کہتے ہیں یہ میری جو ہے, یہ میرا علاقہ ہے. مڈل ایسٹ واز امریکن انفلوئنسڈ ایریا, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اسی لیے تو 19 ملکوں نے اس کو اپنے اڈے قائم کرنے دیے تھے. اگر اس کی ایگزٹ ہوتی ہے یہاں سے, ذرا آپ تصور کریں کہ اگر اس جنگ کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اڈے دینے سے ہماری اپنی سوورینٹی کو خطرہ ہے اور ایران ان کو گارنٹی دے دے کہ میں کبھی آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گا, اور اس کی چھٹی ہو جاتی ہے یہاں سے, تو پھر کس کے لیے یہ خطہ کس کے لیے اوپن ہوگا؟ رشیا اینڈ چائنا. دیٹ مینس امریکن ڈپارچر فرام ہیئر ول lead to arrival of China and Russia into this region. بخاری صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر اسرائیل کے اندر امریکی اڈے کھلیں گے تو پھر ایران بھی جو ہے وہ چین اور رشیا کو آفر کر سکتا ہے. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کسی بھی صورت اپنی سوورنٹی کو کمپرومائز نہیں کرے گا کیونکہ یہ جنگ بھی وہ تنہ تنہا لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ہم اپنے پروگراموں میں یہ بات اکثر کہہ چکے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نیل ڈاؤن کرنا ایرانیوں کی سرشت میں نہیں ہے, دوسرا یہ کہ لفظ سرنڈر دے ہیٹ
They don't want to even listen that word. آپ نے دیکھا جتنی دفعہ بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا امریکی قیادت کی طرف سے یا جو یہ اسرائیلی بڑوا ہے کیا نام ہے اس کا نیتن یاہو اس کی طرف سے تو ہر دفعہ اس کے اوپر بہت اسٹرانگ ریئیکشن آیا کہ ڈونٹ یوز دس ورڈ, یہ ہماری شریعت میں نہیں. اور یہ زبانی نہیں ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے, پوری دنیا آج اس کی گواہ ہے کہ ایک ملک ایک سپر پاور اور ایک اس کی ناجائز اولاد کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور تمام تر تباہی اور جاننے کے نقصان کے باوجود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نیشن ہوڈ, اس کو کہتے ہیں نیشنل لیڈرشپ. بالکل بخاری صاحب, اور اس ساری سچویشن کے اندر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ایران تو اور زیادہ سخت آپشنز کے اوپر غور کر رہا ہے. ابھی ہم جس طرح سے ڈسکس کر رہے تھے کہ این پی ٹی سے نکلنے کے حوالے سے بھی غور و خوض ہو رہا ہے اور پارلیمنٹ فورس کر رہی ہے اور دباؤ ڈال رہی ہے حکومت کے اوپر. میرے خیال سے ٹرمپ کو ایک کریڈٹ اور جائے گا کہ ایک واحد ادارہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے مارد وجود میں آیا تھا, جو این پی ٹی ہے, نان پرولیفریشن ٹریٹی, یہ آئی اے ای اے کی سب سے خوبصورت آؤٹ کم کہہ لیں یا سب سے افیکٹو آؤٹ کم کہہ لیں کہ اس سے نئے نیوکلیئر پاور اختیار کرنے والے لوگوں کے اوپر بھی قدغن تھے, اور ایران نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا, این پی ٹی پر سائن کیے, آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز جو ہیں ان کو 3 مرتبہ اپنے معائنے کی اجازت دی, اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کوئی ایسا تاثر بھی نہیں ملا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بم بنانا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی کسی ایرانین لیڈر نے نہیں کہا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے, اور خاص طور سے جو ان کے آیت اللہ خامنائی تھے ان کے فتوے کی موجودگی میں یہ تصور کرنا بھی ایران میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خواہش رکھ سکتا ہے ایٹم بم بنانے کی. لیکن جو کمپلشنز ہیں, جو مجبوری ہو جاتی ہے, اس میں پھر یہ سارے آپشنز کھلے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, مجھے تو حیرت ہے ایرانین لیڈرشپ کے اوپر. دے ہیو گریٹ کنسٹرینٹس, دے ہیو گریٹ پیشنس. دیکھیے فرض کریں ایران نے ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا تو کیا ہوتا؟ یہی کچھ ہوتا نا, یہی کچھ ہوتا نا, حملہ ہو جاتا, یہی صورتحال پھر کریٹ ہو جاتی. اس کے باوجود کہ ان کے اوپر 2 دفعہ مذاکرات کے نام پر جو ڈھونگ اس مسخرے نے رچایا ہے جس کا نام ٹرمپ ہے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تیسری مرتبہ وہ اس کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا امریکنز. جتنی دفعہ ٹرمپ نے یا روبیو نے یا دوسرے نے دعویٰ کیا, وٹکاف نے, انہوں نے ہر دفعہ تردید کی ہے کہ ہم کے ساتھ براہ راست کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. لیکن بخاری صاحب, ایران تو یہ کہتا ہے کہ این پی ٹی سے نکلنا ایٹمی ہتھیار بنانے کے مترادف نہیں ہے, تو کیا یہ اس نہیں, تو یہ بیان تو نہیں دیا جا سکتا نا کہ این پی ٹی سے نکل کے ہم بم بنا لیں گے. اٹس اے ڈپلومیٹک لینگویج, اٹس اے ڈپلومیٹک ایکسپریشن. لیکن جب میرے اوپر کوئی اخلاقی قید نہیں ہوگی, میں کسی قانون کے تحت آتا نہیں ہوں گا, تو پھر میں جو مرضی کروں نا. او بھائی میرے, اسرائیل سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے نیوکلیئر پروگرام کاہے کے لیے شروع کیا؟ کسی نے پوچھا اسرائیل سے کہ جناب علی یہ آپ کے پاس جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں کاہے کے لیے, کہاں سے آئے ہیں یہ؟ کسی نے آج تک, پھر میں کہہ رہا ہوں میرے منہ سے بہت بری اور غلط باتیں نکل جاتی ہیں, کسی مسلمان ملک کو جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں, جتنے بھی اعلامیہ جاری ہوئے ہیں, کسی میں ہمت ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف غلط ایگریشن کیا ہے؟ بخاری صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ غلط کیسے کہیں گے؟ یو اے ای اور بحرین جن کا ٹلٹ آلریڈی اسرائیل کی طرف ہے, ان کے حوالے سے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ غلطی کریں گے وہ, تو ان کی نسلیں ان کو قرض کریں گی, کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. ایک ایسا ملک جو امریکہ جیسی قوت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, اس میں پھر کیا کیا کیپیبلٹیز ہوں گی, اور وہ پھر اپنے دشمنوں سے, ابھی تک تو دوستی ہیں نا, دشمنوں سے کیسے نپٹے گا, یہ میرے خیال سے ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر انہیں اس کا ادراک نہیں ہے تو پھر وہ لیڈرشپ بھی اتنی ہی نااہل ہے جتنا ٹرمپ ہے. بالکل بخاری صاحب, ویسے بھی امریکن ایکسپرٹس بھی اس حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یو اے اس جنگ میں شامل ہوا تو ایران کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ دبئی کو بلاک کر دے گا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آپ دیکھیں صورتحال بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے. ایران کے خلاف کا ایگریشن, اسرائیل کی بربریت اور جارحیت کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے. ایران کا ریزالو, ایران کا رزسٹ کرنا, ایران کا ڈیفنس, یہ وہ باتیں ہیں جو اب کسی ثبوت کے محتاج نہیں ہیں. دیکھیں میں ایک اور بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ نے پھر کہا ہے, شاید غالباً یا کسی امریکن اس نے کہا ہے کہ ہم افسودہ یورینیم جو ہے ایران ہمیں دے دے. بخاری صاحب بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے, اس کے اوپر ہم نا بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आप बात कर रहे थे कि अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो यूरेनियम जो है वो ईरान का वो निकाल लेंगे, और इसके साथ ही वो खुद कह रहे हैं कि मेरी तो बड़ी पसंदीदा ख्वाहिश है कि ईरान का तेल जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करे और उनका यूरेनियम भी जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करे। चूंकि ट्रंप रिश्ते में मामू लगते हैं ना इरानियंस के, इसलिए उनके अब्बे का माल है, जिसमें मर्जी चाह के उठा के ले जाएंगे। यानी ये कौम जिसने इतने साल उसके ऊपर रिसर्च की है, एक हद तक पहुंच के यूरेनियम अफसोदगी के ऊपर वो आए हैं, वो मैं ले जाऊंगा, मैं तो क्यों ले जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि उसके मुंह सूअर लगा हुआ है, क्योंकि 1994 में उसने कजाकिस्तान से यूरेनियम निकाला था, फिर उसके बाद उसने 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाला था। तो ये दो हरकतें करके उसका ख्याल ये है कि ईरान भी जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है। ओ भाई भूल जा, जितनी चपेड़ें तेरे मुंह पे पड़ चुकी हैं अब तक, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि ये वो इजी गोइंग लोग नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये मैंने कहा ना कि ख्वाहिशात करने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, और एक पागल आदमी जब ख्वाहिशात करे तो वो होती ही बेतुकी हैं हमेशा से। दिस इज़ इडियोटिक। एक मुल्क जिसने अपने आप को NPT के दायरा कार में रख के अपनी कैपेसिटी के मुताबिक यूरेनियम अफरूदा की है, वो इसको प्लेट में रख के क्यों देगा, मुझे ज़रा बताइए तो सही। फिर दूसरी तरफ ईरान का जो तेल है, ओ भाई दुनिया में और भी तो जगह पर तेल निकला हुआ है ना, ले जाना सारा उठा के। वो कोशिश तो उनकी यही है, वेनेजुएला पर अटैक करें, ईरान पर करें। यही सूरत हाल और यही ख्वाहिश उसकी मशरिक़ वस्ता में भी है कि तमाम इलाकों को फतेह करके या अपने ज़ेर असर ला के इन तेल के कुओं पर, इन तेल के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। ये है बेसिक ख्वाहिश अमेरिका के ट्रंप की। ये बहुत बदसूरत ख्वाहिश है, लेकिन इससे पहले भी जितने प्रेसिडेंट रहे हैं उन सबकी ख्वाहिश ये थी कि मिडल ईस्ट के अंदर जो तेल की दौलत है उसको लिंक भी इसीलिए डॉलर के साथ किया गया था कि ताकि सारी ज़िंदगी ये रियासतें जो है ये अमेरिका के डॉलर की मोहताज रहें। ये भी अब रियलाइजेशन आ रही है कि बस नो मोर, ये डॉलर की जो डॉलर रजीम है इसका खात्मा भी जो है वो बहुत करीब दिखाई देता है। एक बात, ईरान उसकी एग्जांपल बनेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेड शुरू कर चुके हैं एब्सोल्युटली। दीगर हिस्ट्री में जैसा कि स्टालिनग्राड में जो हिटलर की माइट थी वो सरनगू हुई। स्टालिनग्राड की किस्सा किसी दिन तफसील से बैठ के बयान करेंगे। छोटा सा एक गांव है रशिया का जहां फिर इन फौजों को अल्टीमेटली रोक दिया गया था। इसी तरीके से जो अमेरिका की हेजमनी है, जो अमेरिका का इंपीरियलिज्म है, जो अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, उसको हॉल्ट करने के लिए भी ईरान जैसे मुल्क की ज़रूरत है। और कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ अमेरिका की रिलेशनशिप को और नौयत की है। वरना हम भी जिस तरह हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को उसकी औकात याद दिला के उसको बिल की तरह से, चूहे की तरह से बिल में भेज दिया था, उस तरह हम में कैपेसिटी ज़रूर है। हमारी नेशनहुड भी बहुत काबिल यानी तस्करा है। हमें कतन भी अपनी कौम को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन जब कभी चैलेंज आएगा ये कौम एक खड़ी होगी और जानों के नज़ारे ईरान बहुत स्टेडफास्ट रहा है सारी सिचुएशन के अंदर, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ही सांस में मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं और धमकियां भी लगा रहे हैं ईरान को। जी बुखारी साहब, आपने देखा कि वो पहली बात तो काफी डिल्यूशनल है, वो अपनी तरफ से खुद ही रजीम चेंज करके मैंने ना अब बड़े बड़े ढीठ लोग देखे हैं जिंदगी में, मेरा वास्ता पड़ा बड़े ढीठ लोगों से, लेकिन ये कोई यूनिक नस्ल का ढीठ आदमी है। जितनी मरतबा इसने कहा है ना कि हम ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उतनी दफ़ा जिन्नाटेदार थप्पड़ आया थड़ाक करके इसके मुंह के ऊपर तेहरान से, हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं कर रहे। एम आई राइट? फैक्ट्स पर जाए, मैं अपने पास से ख्वाहिशात नहीं बता रहा आपको। हर दफ़ा उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ 2 दफ़ा धोखा किया है। आपने हमें मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा के हम उधर फोकस रहे, तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा 2 दफ़ा। तीसरी दफ़ा हम आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। तो ईरान हैज़ ए सीरियस आर्गूमेंट not to enter into direct dialogue with America. होगा क्या? ईरान wants guarantors, और गारंटर भी ऐसे जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में 4-5 से ज़्यादा ममालिक नहीं हैं। रशिया एंड चाइना, these are 2 countries. पाकिस्तान is 3rd, 4th is Turkey and 5th is Indonesia. इन ममालिक को ट्रस्ट करने के लिए ईरान की लीडरशिप तैयार है। ठीक है, ये गारंटी उसी सूरत में देंगे जब ये तौबा ताइब हो जाए ये जो जानवर है और कोई ढंग की गुफ्तगू करने लगे। उसके लिए इसकी जो सिलेक्शन ऑफ पीपल है जो मुज़ाकरात करने के लिए आएंगे, उनके रवैये पर दारोमदार है कि वो इस बुखार में मुब्तला होकर आएंगे कि हम सुपर पावर हैं और हम जंग जीत के वापस जाएंगे, तो कोई मुज़ाकरात कामयाब होने नहीं जा रहे। द फैक्ट रिमेन्स that America has lost the war against Iran.
ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی قوت ہو، اگر آپ میں ایمان کی طاقت ہے، اگر آپ کے لوگ ایک قوم ہے، تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. اس لیے امبیرسمنٹ کا اندازہ ہے امریکن لیڈرشپ کو بھی ہے، ٹرمپ کو بھی ہے. لیکن صاحب اگر وہ جنگ ہار چکے ہیں تو ایٹ لیسٹ گفتگو کے اندر اس طرح کی باتیں پھر کیا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے ساری یورینیم بھی نکال لیں گے اور ایران ہمیں نیوکلیر ہتھیار بھی دے گا، ہم نے 15 پوائنٹس دیے تھے، ایران سب مان چکا ہے، تو جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر کیا میکسیملسٹ سٹیٹمنٹس دے کے ایران کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری لفاظی جو ان کی آپ نے بیان فرمائی ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ شرم سے ڈوب کے مرنے کا تو روایت ہے نہیں وہاں. کیونکہ جب امریکہ یہاں سے اپنا، لفظ منہ سے کچھ اور نکل جائے گا، جب اپنا ساز و سامان لے کے واپس جائے گا، کوئی فیس سیونگ تو اس کو چاہیے نا. یہ تو وہ تیسرے دن سے کہہ رہا ہے کہ میں جنگ جیت چکا ہوں، اور جیسی وہ جیتی ہے جنگ، اس نے جیسی جوتیاں اس کو پڑی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو وہ یہ ترانے گاتا رہے گا کیونکہ اس کو فیس سیونگ چاہیے واپس جانے کے لیے. یہ مذاکرات کے نتیجے میں ایران سے مار کھا کے واپس بھی جائے گا اور ترانا بھی گائے گا کہ میں نے جنگ جیت لی ہے، کیونکہ ادروائز اس کو کسی نے جینے نہیں دینا وہاں. اگر یہ اس کے بندے کیپٹل ہل پہ چڑھ سکتے ہیں تو جو مظاہرے اس وقت ہو رہے ہیں وہ، جس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، تو وہ لوگ بھی چڑھ سکتے ہیں کیپٹل ہل کے اوپر، تو پھر ٹرمپ صاحب کہاں جائیں گے یہ ان کو سوچنا چاہیے. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک سے واپس آ کر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. کہ ابھی جنگ جو ہے وہ امریکہ ہار رہا ہے اور مذاکرات کی کوشش بھی کر رہا ہے، فیس سیونگ چاہ رہا ہے ساری سچویشن سے، لیکن پوائنٹ ہے کہ کیا ایران ایسی کوئی فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ ایران کی سائڈ سے جو ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، جو ان کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں، جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، ایران تو مذاکرات کی بات بھی نہیں کرتا، وہ یہ بات بھی نہیں کر رہا کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو ایران کی پوزیشن تو بالکل چینج نہیں ہو رہی. فیس سیونگ تو نہیں That Syria states clearly کہ who is the winner and who is the loser. جب اس طرف سے جو چھوٹا ملک ہے اس کو تو چلانا چاہیے نا، مذاکرات کراؤ، جنگ بند کراؤ. یہ تو وہ نہیں کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ سپر پاور کر رہی ہے جو اس بخار میں کہ میں تو نیست و نابود کر دوں گا آیا تھا گھر سے نکل کے، لیکن آگے سے جو چپیڑے پڑنے لگی ہیں تو اب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، یہ جو ہمارے ڈار صاحب نے کہا ہے نا کہ امریکہ نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، کوئی ہمارے باپ پر احسان نہیں کیا انہوں نے. کیونکہ امریکہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پاکستان کے علاوہ ایران سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، ایران کسی سے بات نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. I want to tell my nation، یہ قطعاً کوئی احسان نہیں ہے امریکہ کا اور ٹرمپ کا ہمارے اوپر. یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ہمارے کٹسی اس وہ اپنا کوئی فیس سیونگ لے کے گھر کو چلے جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی خواہش پر میرے خیال سے جو ڈار صاحب چائنا تشریف لے گئے ہیں وہ اسی گارنٹیز کے سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ جا کے کہیں گے کہ ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سوائے ان کے اور کسی سے نہیں مانوں گا. تو یہ آپ یاد رکھیں. پاکستان کے ثالثی کی کوشش کے اوپر میں آؤں گی، تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن بخاری صاحب ابھی کرنٹ سچویشن کے اندر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بالکل بھی بج نہیں کر رہا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس ایسی سچویشن میں جیسا آپ نے بتایا تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ فیس سیونگ لیں اور اس سے نکل جائیں. دوسرا راستہ جس کے اوپر بہت سارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اوپینین رکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی انپریڈکٹیبل پرسنالٹی اینڈ پلس ان کا یہ لاسٹ ٹرم ہے، تو ہی وانٹس ٹو ون دس وار ان آئدر کیس. تو اگر وہ اس میں مزید ایسکیلیٹ کرتے ہیں اس کو، یا اپنا کوئی گراؤنڈ آپریشن لانچ کرتے ہیں یا اور ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے سچویشن میں نے سارا آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تذکرہ کیا تھا کہ باہر کے پریشر کو تو چھوڑ دیں، بیٹل فیلڈ کو بھی چھوڑ دیں، جو پریشر وہاں پہ ہے، وہ جو امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. گھر میں دیکھا آپ نے کیا حال ہے، آپ نے دیکھا دنیا کے باقی شہروں میں کیا حال ہے، آپ نے یورپ کے ممالک میں دیکھا ہے نو وار نو کنگز کے حوالے سے بالکل جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو وہ پریشر بھی ہے. ایک تو اپنے امیج کو برباد کرنے کا پریشر، برباد کروا لینے کا پریشر، دوسرا ڈومیسٹک پریشر، تیسرا انتظامیہ کے اندر جو امریکن انتظامیہ ہے اس کے اندر جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں، چاہے وہ کانگریس ہے، چاہے وہ سینٹ ہے، چاہے وہ پینٹاگون ہے، چاہے وہ اپنے CIA ہے، وہ سارے پریشرز اس کے اوپر ہیں. یہ جو دھیما انداز اختیار کیا ہے نا آج کل موصوف نے، یہ وہ پریشرز ہیں جو بول رہے ہیں. اچھا بخاری صاحب ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، کیبنٹ میں اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس کو اب تو اٹ از دا بلیم دیٹ از چینجنگ لائک اے کپ آف ٹی. It's the blame that is changing. ٹرمپ اس کو کہہ رہا ہے اپنے وزیر جنگ کو، سو کالڈ کو، وہ کسی کو کہہ رہا ہے، وہ کسی کو کہہ رہا ہے. اب تو اٹس دا blame game جو آلریڈی وہاں سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. That again is symbolic
آف اے کنٹری جس نے ایگریشن کیا ہو اور جس کو شکست ہو رہی ہو. جی بخاری صاحب، جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس کو تباہ کرنے کی، پھر خارگ آئی لینڈ کے حوالے سے بالخصوص وہ دھمکی دے رہے ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کی اور تیل کو قبضے میں لینے کی، اس کے لیے دے نیڈ اے گراؤنڈ آپریشن. تو کیا امریکہ افورڈ کرتا ہے کہ وہ ایران کے اندر گراؤنڈ آپریشن کر سکے؟ دیکھیے امریکہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، پر ایران افورڈ کر لے گا. اس لیے کہ ایران کے کئی لیڈر یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ تشریف لائیے. مثلا سب سے پہلے ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ نے ویسٹرن جرنلسٹ نے عراقچی سے پوچھا کہ وہ یو آر لسننگ دیٹ امریکہ از برنگنگ ان فوٹ سولجرس. تو یو نو دا کائنڈ آف اسمائل دیٹ ہی گیو، اتنی فاتحانہ اسمائل میں نے نہیں دیکھی کبھی. اینڈ دین ہی سیڈ وی آر ویٹنگ فار دیم. اس کے بعد بولا پارلیمنٹ کا اسپیکر باقر کالیباف، اس نے کہا ہو اوکے ٹرائی دس. اگر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کے فوجی جو ہیں وہ شارکوں کی خوراک بنے تو دے آر ویلکم. آپ ذرا جذبے دیکھیں، آپ ذرا لفاظی دیکھیں. یہ کسی ہارے ہوئے کی ہو سکتی ہے، کسی ڈیفیٹڈ کنٹری کے لیڈرشپ کی یہ ٹون ہو سکتی ہے. اس سے بھی ٹرمپ بہت پریشان ہے. جی بالکل. بخاری صاحب ترجمان آپ بات کر رہے تھے خاتم الانبیاء نے جس طرح سے ایران کا رسپانس. جی بخاری صاحب، ابھی ہم نے جس طرح سے دیکھا ایران کا ریزالو بھی ہمارے سامنے، اور پھر جس طرح سے ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا قریبی سارے سمندروں کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول ہے، اور پھر ایران کی جیوگرافی کو بھی اگر ہم مد نظر رکھیں اور امریکہ کے پاسٹ ایکسپیرینسز کو بھی مد نظر رکھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کبھی بھی اپنے فوجی بھیجنے کی غلطی کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے لبو لہجہ دیکھا ہم کے ترجمان کا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ سمندروں کے اوپر کنٹرول کی جو ایران نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ 20 جہاز گزرنے کی اجازت دینے کے اوپر جس طرح ٹرمپ خوش ہیں، جس طرح وہ ناچ رہے ہیں، اس سے یہ یقین ہو جاتا ہے آدمی کو کہ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے ایران کا. ایران تو اب سوچ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایسی قانون سازی کی جائے کہ جو بھی جہاز وہاں سے گزرے وہ ڈیوٹی دے کے گزرے، وہ اس کو یعنی مسلمانی اسلامی زبان میں اس کو کہتے ہیں خراج دے کے جائے. ویسے تو وہ ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کچھ جو بھی مرضی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، مارکو روبیو کو کافی تکلیف تھی اس بات سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو بہت کم جو ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے یہاں سے. دیکھیے اس حوالے سے ایک بات جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہوگی لیکن بیان کرنی چاہیے، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ان سب کے مقابلے میں یہ جو ٹرمپ اینڈ کمپنی ہے نا، جس میں وہ ہیگزت ہے، جس میں وہ روبیو ہے، ان کے مقابلے میں جے ڈی وانس کا سٹانس از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دا بگننگ آف دا وار. آپ کو یاد ہے اس کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ میں نے منع کیا تھا ٹرمپ سے کہ وہاں اٹیک نہ کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر ٹرمپ کی ایسی تیسی ہوتی ہے تو پھر ہو از دا پریزیڈنٹ. بالکل بخاری صاحب، ابھی اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ایران بھی صرف جے ڈی وینس سے بات کرنے کے حوالے سے Absolutely, there is a soft corner for him. Yes. بالکل بخاری صاحب. اور اس ساری سچویشن کے اندر اب امریکہ یہ دھمکی بھی دیتا ہے بخاری صاحب کہ اگر مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے یہ جو ہے وہ ایران تک میسج بھیجا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات میں یورینیم حوالے نہ کیا امریکہ کے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ طاقت کا استعمال کریں گے. پوائنٹ اس کہ اگر ایران نے یورینیم حوالے کرنا ہی ہوتا تو وہ اتنے دیر سے یہ جنگ لڑتے ہی کیوں؟ نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً کہ اگر انہوں نے مجھے یہ یورینیم نہ دی تو میں کپڑے اتار کے ننگا ناچنا شروع کر دوں گا. مطلب اس کی دھمکیوں کے اندر، دھمکیوں کا جو جواب ایران نے دیا ہے، اس کی دھمکیوں کا جو اثر ایران پر ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ بالکل روٹین کی گفتگو لگتی ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ بکنا ہے لہذا وہ بکے جا رہا ہے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. میں آپ کو پھر کہوں کہ ایک بیچ میں ہم نے بات یہ سنی تھی کہ ایران شاید یورینیم جو ہے وہ روس کے حوالے کر دے. آپ کو بھی یاد ہوگا، میں نے بات بھی کی تھی اس پر، مگر ایرانین لیڈرشپ اس پر بھی راضی نہیں ہوئی. بالکل بخاری صاحب، آپ صحیح کہتے ہیں، اور آپ کا شروع سے پوائنٹ یہ تھا، ابھی اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی اینڈ یو سیڈ کہ وہ ایران نے اتنی دیر سے اس کے اوپر اتنے سالوں محنت کی ہے، وہ کیوں ایسا کریں گے. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بخاری صاحب اس کے علاوہ ایران کی ترجمان جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ نقصانات کا جو ازالہ ہے وہ کیے بغیر تو کسی صورت کوئی معاہدہ ہونے نہیں والا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بڑی جان ہے اس مطالبے میں. آپ نے ایگریشن کیا ہے، آپ نے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے کیا ہے، آپ نے بغیر کسی انٹرنیشنل فورم سے اس کی اجازت لے کے کیا ہے، آپ نے اپنے ملک کے اندر جو قوانین ہے کہ آپ کو سینٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے وہاں سے نہیں لیا، آپ نے کانگریس سے اجازت لینی ہوتی ہے وہاں سے نہیں لیا. ایک انلیگل اگریشن اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کے ابا جان بھی اس کی قیمت ادا کریں گے. تو یہ مطالبہ ایران کا جو ہے اس کے اوپر وہ بہت سیریس ہے کہ
دو باتوں سے کم تو وہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے. ایک تو یہ کہ امریکہ یہاں سے اپنا ساز و سامان اٹھائے اور اس خطے سے نکل اڈوں وڈوں سے نکل جائے, اور دوسرا یہ کہ وہ ہرجانہ بھی دے, اور تیسری جو سب سے زیادہ سخت وہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل گارنٹیز چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ جنگ مکمل ختم ہوگی, آئندہ امریکہ اور اسرائیل ول نیور ڈیئر اٹیک ایران. آپ ذرا دیکھیں نا یہ پوزیشن کون اختیار کرتا ہے. بالکل جو جنگ میں تو اس لیے ٹرمپ کی دھمکیوں کا میرے خیال سے ہمیں پروگرام میں تذکرہ بھی کرنا چھوڑ دینا چاہیے. جی بخاری صاحب, اور اس ساری گارنٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں, ثالثی کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کافی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے, کافی کردار بھی ادا کر رہا ہے, تو اس کے اوپر ہم بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, پاکستان ثالثی کی کوشش کر رہا ہے بٹوین امریکہ اور ایران, فیسیلیٹیٹر کہہ لیں, میڈیٹر کہہ لیں, جو بھی رول پاکستان اس ٹائم ادا کر رہا ہے, اور کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال جو ہے وہ راستہ نکل سکے ساری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے. اور اسی حوالے سے کل 4 افریقی جو ہے 4 ملکی اجلاس بھی ہوا ان کے وزرائے خارجہ کا. پاکستان, بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر کوششیں جاری رکھے گا تو کیپنگ ان ویو دا ڈفرینسز بٹوین امریکہ اینڈ ایران کوئی راستہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا قد جو ہے وہ کافی بڑا ہے, اور جس کے اوپر ہندوستان کو, ہندوستان کی قیادت کو, خاص طور سے مودی اور مودی کے میڈیا کو, گودی میڈیا کو بہت تکلیف ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ میں جو انٹرنیشنل ارینا میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس میں اگر متعلقہ پارٹیاں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, کیونکہ ٹرمپ نے انڈورس کیا ہے کہ یس, پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ یعنی ہمیں ان پر اعتماد ہے اور وہ امن کے لیے ہیں. اسی طرح ایرانین قیادت کہہ چکی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اوپر پورا اعتماد ہے. اور اس کے بعد پھر یہ 4 وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں, میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے, مصر کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں, جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں, اس کا فوکس ہونا چاہیے کہ ایک تو جنگ فی الفور بند ہو, دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے گارنٹیز موجود ہوں کہ آئندہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. ہم اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ اس لیے کہ اگر ایران خدا نہ خواستہ اس جنگ کا شکار ہوتا ہے تو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے ہماری سرحد تک پہنچا ہوا ہوگا. وہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ بیان دیکھا ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ کا کہ اگر ایران کے اوپر اسرائیل نے یا امریکہ نے نیوک استعمال کیے تو پھر ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں گے ایران کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ ہونا چاہیے. دیکھیے, جو تعلقات کی نوعیت ہے اور جو اس وقت تعلقات جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں, اس میں ہمیں ایران کا دفاع جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے. تو ایک تو مجھے سمجھ میں آتی ہے وائی پاکستان ہیز انیشیٹڈ اٹ, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان از اے کنٹری جو 2 متحارب گروپوں کے بیچ, دونوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس کی کٹی نہیں ہے, دونوں کے ساتھ اس کی سپیکنگ ٹرمز بھی ہیں اور تعلقات کی ایک تاریخ بھی ہے. لہٰذا دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں گڑبڑ نہیں کرے گا, وہ یہ انشور کرے گا کہ دونوں ملکوں میں سے سائیڈ نہیں لے گا, کسی کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. بخاری صاحب, ایسی سچویشن میں ایران جو ہے وہ 20 پاکستان کے پرچم بردار جہاز ہیں ان کو اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیے, اس کو ساک ڈار نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جب اس کو یکمشت بند کیا ہوا ہے, اس میں پاکستان کے تیل کے جہاز گزرنے دینے کی یا ٹریڈ جہاز گزرنے دینے کا از این ایکٹ آف ویری اسپیشل فیور. تو اس میں تو بالکل اسحاق ڈار جو ہے وہ آگے بجانا میں یہ کہنے میں کہ ہم ایران کی حکومت کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایکسکلوسیو ٹریٹمنٹ دیا ہے. باقی سب کے جہاز ان کی اجازت کے بغیر کیا گزر ہی نہیں سکتے وہاں سے. ان سارے جہازوں کے بیچ جو 2000 کے قریب پھنسے ہوئے ہیں, پاکستانی جھنڈے کا لہراتے ہوئے وہاں سے گزر جانا بات تو بہت بڑی ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی پروگرام کے بیچ میں, لیکن اس ٹائم ڈسکشن اور طرف چلی گئی. آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین بھی جا رہے ہیں, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. چین کو اعتماد, چینی قیادت کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی. ہم نے دیکھا کہ ہمارے صدر صاحب نے بھی سفارتخانے کا ہنگامی طور پر دورہ کیا. تو چین کا رول اس ٹائم پر کتنا زیادہ؟ پہلی بات تو یہ ہے سائرہ کہ چین کی طرف سے بیان آیا ہے اس کی فارن منسٹری کی طرف سے کہ ہم پاکستان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو وہ یہ جنگ بند کرانے کے لیے کر رہا ہے. دیکھیے, چائنا براہ راست ابھی انوالو نہیں ہے جس طرح امریکہ انوالو ہے اسرائیل کی جنگ میں, لیکن چائنا مدد کر رہا ہے. وہ
اس وقت وہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس طرح سے مدد کر رہا ہے. رشیا بھی مدد کر رہا ہے اور ان کی خواہش ہے یہ کہ یہ کانفلکٹ جو ہے اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے, ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے, ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی اس پوری صورتحال میں. یا تو چائنا کو اس میں شامل کیا جائے گا, چائنا کی آشیرواد حاصل کر کے آگے بڑھا جائے گا, کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. یہ ملاقات جو ہے اور جو دورہ ہے چائنا کا یہ بلا وجہ نہیں ہے. جی بخاری صاحب, پاکستان کافی تقدو کر رہا ہے, لیکن کیا کچھ ثالثی کروانے میں کچھ کامیاب ہو سکے گا, ایٹ لیسٹ سیز فائر کروانے میں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ فور موسٹ کام جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ بندی ہو. جو نقصان ہو رہا ہے دونوں اطراف کا یہ اٹ شوڈ کم ٹو اے ہالٹ, اور جو مذاکرات کا پروسیس ہے اس کے اوپر ریلائی کیا جائے اور اس کے ذریعے معاملات کو یعنی ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے. مذاکرات کے بغیر اس صورتحال کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ جنگ نے آج تک کوئی ایک مسئلہ ریزالو نہیں کیا. بالکل بخاری صاحب, لیکن امریکہ تو خاصا آپ بھی بات کرتے ہیں کہ ہار گئے ہیں وہ اس جنگ میں, تو ان کے پاس راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی کہ وہ مذاکرات کر کے فیس سیونگ لے کر نکل جائیں اس جنگ سے. لیکن نیتن یاہو اور اسرائیل کیا افورڈ کرتے ہیں اور کیا وہ یہ چاہیں گے, ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ اس میں پھنسا کیوں ہے. ایپسٹین فائل جو ہے اس کا ہم نے زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں کیا ہے. جی اس میں جو کرتوتیں ہیں ٹرمپ صاحب کی وہ اگر منظر عام پر آ جاتی ہیں, اور فائلیں جو ہیں وہ قبضے میں ہیں نیتن یاہو کے, اسی نے وہ فائلیں دکھا کے ان کو جو اس کی کچھ لیکیج بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, ایک جوان لڑکی کی اسکینڈل ہے جو 13 سال کی تھی اس وقت جب انہوں نے اس کے ساتھ اپنی اوقات دکھائی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا پریشر ہے کہ اس کے تحت ٹرمپ نے وہ کچھ کر دیا ہے جو امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اور امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. امریکہ مڈل ایسٹ میں اس جنگ کو اوائڈ کرنے کی تسلسل سے کوششیں کرتا رہا ہے. ان سے پیچھے جتنے بھی پریزیڈنٹ گزرے ہیں کسی کی خواہش نہیں تھی کہ مشرق وسطیٰ میں آگ بھڑک اٹھے. بالکل بخاری صاحب, اور اسرائیل کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش نہیں تھی, اسرائیل نے پرووک کیا ان کو, اور پھر اس کے بعد اسرائیل تو اب ایکسپینشنسٹ بن چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی, لبنان تک سرحد کو بڑھانے کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب آپ. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل ٹمورو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.